अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अच्छा भाई, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, ठीक है? समझ लें कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, शिकवा कर रही हूँ कि आप लोग टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे। एक दिन छोड़ के एक दिन एपिसोड आ रही है, मतलब कि टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 दिन होते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हो। क्यों भाई? अगर मैं डेली एपिसोड देने लगूँ फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसे ना किया करें ना। आपको एक एपिसोड देने के पीछे राइटर की इतनी मेहनत होती है, उसकी इतनी एफर्ट लगी हुई होती है, ऊपर से बहुत सारे रीडर्स की डिमांड होती है कि प्लीज़ वॉइस ओवर किया करें। तो मैं वॉइस ओवर के साथ देती हूँ, जो कि और ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी पूरा दिन लिखने के बाद जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बीपी डाउन से भी डाउन हो गया, उसके बावजूद मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। ऐसे में अगर आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करें ना, तो भाई ये सच्ची में डिसअपॉइंट करने वाला पॉइंट है, ठीक है? सो टारगेट कंप्लीट किया करें, साइलेंट रीडर्स रिस्पॉन्स किया करें। अगर किसी रीडर ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लें। बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर अपना ख़ास करम करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आज ना मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है कि कौन कहाँ से मुझे देखना है, मेरे रीडर्स मुझे कहाँ से रीड कर रहे हैं, कहाँ से मुझे जानते हैं, मैं भी देखूँ। हो सकता है कोई मेरा करीबी निकल आए, ठीक है? जो आज ज़रूर बताना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। वो याकूत से खौफ खाती, दोनों मुट्ठियों में बेडशीट जोर से जकड़ गई। उसकी एक टांग सीधी थी जबकि दूसरी थोड़ी फोल्ड किए। वो सांस रोक के उसे देख रही थी। उसका ये अंदाज, वो भी बेड के बीचों बीच बैठना, याकूत की आंखों की सुर्खी मजीद गहरी कर गया था। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भिजे उसे सुर्ख मुतवर्रम आँखों से देखे गया। उसे देख जैसे उस आदमी की नाज़ीबा हरकत उसकी आँखों के आगे नाच रही थी। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो दूसरी शादी कर लो। वो सांस नहीं ले सका था। उसे अच्छे से याद था वो लम्हा जब उसने उसे सजाए मौत सुनाई थी। ये बात एक मर्द के लिए आम हो सकती थी, जिनको इस्लाम का सिर्फ यही एक हुक्म याद रहता था कि मर्द 4 शादियों का हक रखता है, लेकिन वो 4 कौन होंगी ये भी नहीं जानता होगा। बेवा औरतें उनमें अव्वलैन थी, जिनसे शादी कर कर उन्हें छत देना था। लेकिन यहाँ के मर्द 4 शादियाँ तो करना चाहते हैं, लेकिन 4 की 4 कुंवारियों से। लेकिन याकूत मिर्ज़ा उन मर्दों में से नहीं था। उसकी जो तरबियत हुई थी उसमें उसे अपनी मोहब्बत सिर्फ एक औरत तक महदूद करना सिखाया गया था। तुम शादी कर लो, तुम्हारा खून चाहिए मुझे। वो बस जिद थी और वो हैरान ज़दा, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। वो कैसे अपने शौहर को किसी और के हवाले करने का सोच सकती थी? तो क्या उसकी मोहब्बत कम हो गई थी? तभी वो उसे किसी और औरत के पास देख सकती थी। ठीक है, 2 लफ्ज़ी जवाब, और याकूत के अंदर बहुत कुछ मर गया था। और जब इंसान के अंदर कुछ मरने लगता है तो सबसे पहले उसकी हंसी फीकी पड़ जाती है, अल्फाज खोखले होने लगते हैं। आज वो उसके सामने थी, उसे मार कर, उसकी रूह खींच कर
اپنے طریقے سے مجھے سونا ہے۔ وہ ہمت کرتی، وہ مشکل اپنے حلق سے آواز نکال کر بولی، گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ یاقوت کی آواز سرد تھی، اتنی کہ مشی کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چند پل کے لیے کچھ کہہ نہیں سکی۔ کیا کہتی کہ اس سے نہیں ہوا برداشت؟ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاتی تو یاقوت مرزا اسے ڈھونڈ نکالتا۔ میں وہ مشی کو آج سے پہلے اس کے سامنے بولنا اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا اب لگ رہا تھا۔ اب تو جیسے اس کی نظروں سے ہی جان نکل رہی تھی۔ کیا میں؟ وہ حلق کے بل دھاڑتا مشی کی رنگت فاق ہونے پر مجبور کر گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے خوف زدہ سی نظروں سے دیکھے گئی۔ مشی کی آنکھوں میں عرق تیزی سے جمع ہونے لگا تھا، جسم الگ لرزنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یاقوت ایک قدم آگے آتے، اس کے پیر کے ذرا اوپر، ٹانگ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے، اپنی ہتھیلی اس کے بائیں جانب سختی سے جماتا مشی کی سانسیں روک گیا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے نیچے کھنچی چلی آئی تھی اور اس وقت ایک بھاری مضبوط چٹان کے نیچے دبی خوف سے لرز رہی تھی۔ تم نے دوسری شادی کی بات اسی شرط پر رکھی تھی کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، پھر کیسے تم نے اپنے قدم گھر سے باہر رکھ دیے؟ بولو! وہ مشی کے منہ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچے اس کے منہ پر گرا کر پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سانسیں مشی کو اپنا چہرہ جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو آج کیا ہونے والا تھا؟ جانتی ہو؟ وہ ابھی بھی بول کم پھنکار زیادہ رہا تھا، ایک ایک لفظ اس کے منہ سے شعلہ بن کر نکل رہا تھا۔ مشی رونے لگی تھی، وہ نہیں بول سکی کچھ۔ آج پہلی بار اسے اپنے یاقوت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص تمہارے ساتھ کیا کر سکتا تھا اندازہ ہے تمہیں، یا میں کرواؤں؟ اس کے آخری لفظ پر مشی نے سانس روکے اسے دیکھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں گھر سے بھاگنے کا، ہے نا؟ آج میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم ٹھیک سے چلنا بھول جاؤ گی، بھاگنا تو بہت دور کی بات ہوگی۔ وہ لفظوں کو چباتے اس کے منہ پر دھاڑا اور اگلے ہی پل مشی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ مشی کو لگا اس کے ہونٹ آج اس کی شدتوں کے آگے نہیں بچیں گے۔ آج وہ ان کو چوم نہیں رہا تھا، آج وہ اپنی جان لیوا شدتیں ڈھا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ مشی کی سانسیں روکے اسے سزا دیتا رہا، جس کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ رات مشی پر ہر رات سے بھاری پڑی تھی۔ اس رات میں وہ اپنا آپ ہی بھول چکی تھی، اگر یاد تھا تو صرف پہلو میں موجود شخص جو آج اس پر رحم کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے
سب کو ایک نئے دن کی آمد کی خبر دے چکا تھا۔ زندگی یہاں ایک ہی ڈگر پر چلتی تھی، چاہے وہ دن ہو یا رات۔ اسی روشنی میں وہ خوبصورت ولا نمودار ہوا تھا جس کے باہر نیم پلیٹ تھی، پاشا ولا۔ ملازم معمول کے مطابق لان میں صفائی کرتے گھوم رہے تھے، کچھ پودوں کو پانی دے رہے تھے تو کچھ گھاس کی کٹائی کر رہے تھے۔ وہیں سے اگر اندر جاتے تو کوئی فرنیچر صاف کر رہا تھا اور کوئی کرٹنز تبدیل کر رہا تھا، کیونکہ ان کو خاص آرڈرز تھے ہر 3 دن میں کرٹنز تبدیل کرنے کے۔ یہ عمل بھی بچوں کی وجہ سے کیا جاتا تھا جو اس وقت لاؤنج میں سفید ٹائلز پر گھٹنوں کے بل چلتے گھوم رہے تھے۔ جگہ جگہ ان کے کھلونے بکھرے پڑے تھے، ایک ایک ہاتھ میں ان کے فیڈر تھی جس میں تھوڑی دیر پہلے ہی جمل ان دونوں کو فریش جوس بنا کر دے کر گئی تھی۔ عبدالباری بھی اب کچھ حد تک حرکت سیکھ چکا تھا، جس میں اول تو چیزوں کو اٹھا کر منہ میں لینا تھا۔ اسے اس وقت سونپ بھی دیا جاتا تو وہ بھی اٹھا کر منہ میں لے جاتا۔ تھوڑی دیر تک سب لوگ اٹھ کر لاؤنج میں ہی آ چکے تھے جب پامیر کی نظر جمل پر پڑی۔ وہ دوپٹہ ایک سائیڈ باندھے، بالوں کا جوڑا بنائے، کبھی کچن سے آ رہی تھی تو کبھی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے میری کیوٹ سی بہنا؟ وہ نظریں نیچی کیے گلا کھنکار کر کچن میں آ گیا۔ ناشتہ بنا رہی ہوں، وہ خوش اسلوبی سے جواب دیتی ہاف انڈے فرائی کرنے لگے۔ ہاں، آج تم ناشتہ بنا رہی ہو، مجھے بتاؤ میں بھی ہیلپ کروں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کومل ہاسپٹل سے واپس نہیں آئی۔ نہیں نہیں، میں کر لوں گی۔ اسے پامیر سے کام کروانا ذرا اچھا نہیں لگا۔ کام کرتا ہوا تو اسے صرف اپنا خان اچھا لگتا تھا، اس سے تو گھر کی ڈسٹنگ تک کروا لیتی محترمہ، لیکن اپنے بھائی اسے شہزادے لگتے تھے تو کیسے ان سے کام کروانا گوارا کرتی۔ تم بتا دو چھپکلی، اکیلے تم نے ناشتہ نہیں، ہم سب کو شوگر کا مریض بنانا ہے۔ چلو میں چائے بنا لیتا ہوں سب کے لیے۔ وہ بول کر فریج سے دودھ نکالنے لگا۔ جمل نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن تب ہی برلاس بھی نیند سے بیدار ہوتا وہیں آ گیا۔ آتے ساتھ اس نے جمل کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور فریج سے انرجی ڈرنک نکال کر پینے لگا۔ ٹفر، جمل دانت کچکچا کر بولتی، اسے چمچہ دکھا کر ڈرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جواب میں برلاس نے سلیو لیس بازو سے اپنے بائسیپس کی نمائش کی، جیسے کہہ رہا ہو ایک چمچہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تھوڑا اپنے اس جسم کو کام پر بھی لگا لیا کریں جہاں پناہ۔ چلے فروٹس کاٹ۔ اس کی حرکت پامیر نے بھی دیکھ لی تھی، تبھی فروٹ چاٹ کے لیے پھلوں کی ٹوکری برلاس کے انہی جم والے ہاتھوں میں تھما دی جس پر اس نے تڑپ کر اپنے ظالم بھائی کو دیکھا۔ میں کام کروں گا؟ برلاس شاہ کام کرے گا؟ اوہ گاڈ، یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے۔ اس کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ جمل نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، جبکہ پامیر نے
سیدھا اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ہو گیا، چل اب کام پر لگ۔ وہ اسے کسی کھاتے میں لیے بغیر واپس سے اپنے کام پر لگ گیا۔ میں شکایت کروں گا بھائی کو، یہ ظلم ہے مجھ پر۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کے نام کی دھمکی دیتا، کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ اس کے پیچھے سے آنے والے زحال کو دیکھ اس کی بولتی بیچ میں ہی بند ہو گئی، جو پہلے سے ہی اپنا کوٹ صوفے پر رکھے اپنے کف موڑتا ہوا زمل کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے انڈے پکڑ کر اسے سائڈ کر کر خود فرائی کرنے لگا۔ برلاس تو ہکا بکا سا اس کو دیکھے گیا۔ پامیر کا یہ دیکھ پھوٹ کر کہکا نکلا، کبھی کبھی ظلم بھی برداشت کرنا چاہیے، اچھا ہوتا ہے۔ زحال کا انداز بہت ٹھہرا اور خوبصورت تھا، زمل تو اس کے اندر سے اٹھتی تیز پرفیوم کی خوشبو میں ہی پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی ابھی فریش ہو کر آفس کے لیے آیا تھا، لیکن کچن سے ان کی آوازیں سن کر وہیں آ گیا تھا۔ اب بول، آیا پڑا شکایت کرنے والا۔ پامیر اس کے مزے لیتا چائے کیٹلی میں انڈیلنے لگا، لیکن تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ زحال نے برلاس کے ہاتھ سے نائف پکڑتے خود فروٹس کاٹنے شروع کیے، ساتھ اسے آنکھوں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ برلاس کی تو اسی میں جیسے بانچھیں کھل گئی تھی۔ آئی لو یو بھائی، وہ زور سے زحال کے گال پر کس کرتا باہر نکل گیا۔ اس کی حرکت پر زحال بے ساختہ مسکراتے ہوئے جیسے ہی پیچھے مڑا، زمل کو گھورتے دیکھ ساری مسکراہٹ پل میں ہوا ہو گئی۔ برلاس ایسے کرتے؟ وہ زمل کو دیکھ بلند آواز میں برلاس کو ڈپٹنے لگا۔ کیوں، بیوی سے ڈر لگ رہا ہے؟ برلاس باہر کرسی پر بیٹھا کہکا مار کر ہنس رہا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر زمل کے آگے یہ حرکت کر کر آیا تھا۔ زحال نے سٹپٹا کر اپنی بگڑی اولاد کو دیکھا، پھر بیوی کو۔ میں نے نہیں کہا اسے، سچ میں۔ وہ بیچارہ صفائی دیتا پامیر کو ترس کے قابل لگا، لیکن اس کی حالت پتلی دیکھ اسے بھی ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ زمل نے کندھے اچکائے۔ تم دیکھ ایسے رہی ہو جیسے وہ سوکن ہو تمہاری۔ میں تو بس اپنی آنکھوں کی پاور چیک کر رہی تھی۔ یہ ہوا تھا زحال کے سر پر دھماکہ۔ وہ منہ کھولے حیرت کے مارے اسے دیکھنے لگا، جبکہ پیچھے سے پامیر کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوتا ماحول کو مزید خوشگوار بنا گیا۔ زحال نے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا اور پھر زمل کو۔ اور بناؤ، میرے بھائیوں کے سامنے میری عزت کا فالودہ۔ وہ بیچارہ اور کیا کہتا، بے اختیار زمل ہنس دی، جو اتنی دیر سے ہنسی روک کر کھڑی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ دونوں اتنے قریب جڑ کر کھڑے تھے کہ دونوں کو آپس میں ہونے والی سرگوشی بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ ایسے ڈرا کر رکھنے کے علاوہ بھی کچھ کر لیں؟ وہ ترچھی نظروں سے اسے گھورتے کس مہارت سے فروٹس کاٹتا جا رہا تھا۔ زمل نے
کریم اٹھا کر اس کے آگے کی اور سارے اسپائسز جو اس نے اس میں ڈالنے کے لیے پہلے سے نکال کر رکھے تھے، ذیحال نے کریم مکس کرتے سارے ڈرائی فروٹس بھی اس میں ڈال دیے۔ ٹیسٹ کر لیں تاکہ وہ کمی نہ رہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ سب اس کا مذاق نہ بنا دے، ناشتے میں کوئی کمی نہ رہے۔ پامیر چائے ہے کہ پائے جو بن ہی نہیں رہے۔ اس نے مڑ کر پامیر کی چائے دیکھی۔ جا رہا ہوں، سیدھا بولے شکل گم کر۔ وہ بھی پامیر تھا، اس کی کوئی بعد میں اڑتا، وہ پہلے اپنی کر لیتا تھا۔ اس کی بات پر ذیحال سر نفی میں ہلاتا بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ گھر نہیں تھا، صرف خوشیوں سے بھرا ایک جہاں تھا۔ کوئی نفرت، کوئی غصہ نہیں تھا، صرف محبت تھی، کیونکہ یہ پاشا ولا تھا۔ اس کے جاتے ذیحال نے جھک کر پہلے کنفرم کیا کہ وہ چلا گیا یا نہیں، پھر جلدی سے انگلی پر کریم لگاتے جمل کے ہونٹوں پر لگائی اور اسے گردن سے پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ ساری کریم چومتے۔ ٹیسٹ دیکھنے لگا۔ جمل یوں تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت اس کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس میں نمک کم ہے، ذرا پاس کرنا۔ وہ اتنی بے باک حرکت کر کر بھی نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جمل نے نہیں دیا۔ ذیحال نے خود ہی آگے بڑھ کر سالٹ جار اٹھاتے اس میں ذائقہ پورا کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح اس کو ٹیسٹ کیا۔ اس بار جمل کی آنکھیں اور پھٹ گئیں۔ اب ٹھیک ہے، اور کچھ رہتا؟ وہ کس ڈھٹائی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ جمل ہوش میں آتی دبی دبی آواز میں چیخی۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا تھا؟ تم نے بولا ٹیسٹ کریں تو میں نے کر لیا۔ اب پلیز یہ مت کہنا کہ کیسے کیا، تم نے صرف ٹیسٹ کرنے کا بولا تھا، یہ نہیں کہا کہ کیسے کرنا ہے۔ وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکاتا پورا آسمان جیسے جمل کے سر پر انڈیل گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اسے جھنجھلا کر دیکھنے لگی۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا بیبی، چلو ناشتہ کرو، کالج بھی جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک ہاتھ میں باؤل لیے کچن سے باہر آ گیا۔ ان کے بیٹھتے یاقوت بھی آ گیا تھا۔ کومل بھی تھوڑی ہی دیر میں سب کے ناشتے کے دوران ہی آ گئی تھی۔ میشی آپی کہاں ہیں؟ اس کو اکیلے دیکھ جمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ یاقوت کے چہرے کے تاثرات بے حد اسپاٹ تھے، لیکن جمل کے پوچھنے پر وہ تاثرات ڈھیلے چھوڑ گیا۔ سو رہی ہیں، اس کے پیروں میں چوٹ لگی ہے، چل نہیں سکتی وہ۔ اس کے نہ چل پانے کی شاید یہ دوسری وجہ تھی، اور یہ بات صرف یاقوت مرزا جانتا تھا، جو اس وقت از حد سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رات بھر سویا نہیں۔ کومل کے چہرے پر بھی ایک الگ ہی سنجیدگی رقم تھی۔ وہ اب بھی ناشتہ کرتے ہوئے ذیحال کو ہی دیکھے جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کے نقوش میں کچھ کھوج رہی ہو۔ اسے یہ کرتے صرف پامیر نے دیکھا تھا۔ خان، تم کو کیا ہوا ہے؟ کل سے تم بخار میں تپ رہے، تم کو ایسا بخار کبھی نہیں ہوا، نہ تم دوا لے رہے۔ عین اس وقت بالکل وہاج کے پیچھے کھڑی تھی، جو بالکنی میں کھڑے اپنے ہاتھ
پیچھے کی جانب باندھے باہر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ صبح کا نکلا سورج پھر سے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ آسمان پر دیکھتے ہی دیکھتے گہرے گھنے بادلوں نے جگہ بنا لی تھی اور موسم پھر سے بگڑنے لگا تھا۔ تم کو موسم نظر نہیں آتا؟ ایسے موسم میں سب بیمار ہوتا ہے۔ وہ نخوت سے اسے جھڑکتے باہر کی جانب دیکھتے رہے۔ تو یہ موسم ہم کو کچھ کیوں نہیں کہتا؟ اسے واقعی ان کی بات پر اپنی فکر ہونے لگی تھی۔ تم جیسوں کو کہہ کر اس نے اپنا بیڑا غرق کروانا ہے۔ وہ لفظ چبا کر ادا کرتے پیچھے مڑ کر اسے حقارت سے دیکھنے لگے۔ یہ نظریں عین کو ہمیشہ اندر سے مار دیتی تھیں۔ کون تم ایسے کیوں بولتے؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں استفساریہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ تمہیں ناسور ہمارا زندگی برباد کر دیا۔ اگر آج تم نہ ہوتا تو ہم کو کھانا ملتی، ہمارا پہلا اور آخری عشق۔ ان کے الفاظ کوڑے کی مانند عین کے دل پر لگے تھے۔ ایک عورت کے لیے اذیت اور کرب بھرا لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے شوہر کے منہ سے اس کی محبت کا ذکر سن لے، اور عین بہاج کی قسمت میں یہ اذیت ازل سے ہی لکھی جا چکی تھی۔ بہاج بول کر رکے نہیں تھے۔ وہ لمبے ڈھینگ بھرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے دو موتی ٹوٹ کر عین کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ چند لمحے کھڑی جیسے سانس بھی نہیں لے سکی۔ یہ تھی اس کی قسمت، اور یہ تھی عین بہاج جس کا موازنہ ایک عورت کی خوبصورتی سے کیا جاتا رہا ہے۔ بلا شبہ سیماب خانم اس سے لاکھ درجے خوبصورت تھی، لیکن اس سے زیادہ اس کی قسمت خوبصورت تھی جس میں زریاب خان افندی جیسے مرد کو لکھا گیا تھا۔ تم کو اگر وہ چاہیے تھی تو ہم کو بھی زریاب چاہیے تھا خان، لیکن ہم کو بھی تم ملا جو ہم کو صرف عذاب لگتا ہے۔ ایک حسرت سی اس کے دل میں پھوٹی تھی، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے خیالوں میں کھو سی گئی تھی۔ سیاہ رنگ کا پشتون گھگا جس پر رنگ برنگے دھاگوں سے کڑھائی کی گئی تھی، ساتھ مرر ورک بھی تھا۔ گلے، بازو اور گھیر دار دامن پر بنا یہ ڈیزائن اس گھگے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی جھمکے جن کی چھنک دور تک سنائی دیتی تھی، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور چوڑیاں جو ان دودھیا ہاتھوں کی چمک اور زینت میں حیران کن اضافہ کر گیا تھا۔ اس نے سامنے شیشے میں اپنا حسن دیکھا، اسے کچھ کمی لگی۔ اس نے کاجل اٹھایا اور آنکھوں کی زینت بنا ڈالا۔ کہاں آ گئے بی بی جی؟ اس کے پیچھے سے ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے اطلاع دے کر جلدی سے واپس چلی گئی۔ اس کی بات سن کر اسے اپنے گال شرم سے تپتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی شرمیلی مسکراہٹ چھپاتی بیڈ پر پڑا ریشمی دوپٹہ کندھوں پر لیے اپنا آنچل لہراتی سیڑھیاں تیزی سے اتر کر نیچے آئی۔ جہاں اس وقت سب لوگ موجود تھے، وہ وہیں سیڑھیوں کے بیچ میں ہی رک کر جالیوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی۔
وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، گلے میں مفرل لیے، ہمیشہ کی طرح جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ بال ماتھے پر پرکشش انداز میں بکھرے، شرٹ جو اس وقت پینٹ سے باہر اور کف مڑے ہوئے تھے۔ وہ سفر سے تھکا ہارا آیا تھا، لیکن پھر بھی کسی کا دل زور سے دھڑکانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کتنا بدل گیا تم زری، مورے اسے گلے سے لگا رہی تھی اور وہ جھک کر ان سے مل رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، سب میں صرف اسی کا قد نمایاں تھا۔ ہاں، وہ بدل تو گیا تھا، لیکن کمبخت باہر کے ملک رہتے رہتے اور بھی ہینڈسم اور ڈیشنگ ہو گیا تھا۔ آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ کیسے ہیں کاکا؟ وہ ولی خان کی جانب بڑھ کر گرم جوشی سے ان سے مل رہا تھا۔ تم کو دیکھ کر ایک دم فٹ برخوردار، اتنے وقت بعد آئے تم پاکستان، اپنوں کا یاد نہیں آتا تم کو؟ وہ اسے گلے ملتے شکوہ بھی کر رہے تھے، جس پر وہ دشمن جاں مبہم سا مسکرا دیا۔ اس کے نین نقش اسے جالیوں کی اوٹ سے صاف نہیں دکھ رہے تھے۔ اسی بات کا اسے غصہ آ رہا تھا، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا سب کو دور کر کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرے اور جی بھر کر دیکھے۔ بس کاکا، ملیشیا میں کام بھی بہت ہے، اس لیے وقت نہیں ملا۔ وہ اب سب کے ساتھ بیٹھا تھا اور پیٹھ بھی اسی کی جانب تھی۔ یہ کیا؟ اب کب سے مرا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے واسطے، اور یہ ہم سے ہی منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، تم کو تسلی سے دیکھے گا۔ وہ خود میں بلش کرتی وہاں سے اٹھ کر اوپر کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کی یہ حرکت اگر گھر کا کوئی مرد دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی قبر ہی سب کو نظر آنی تھی۔ وہ دن بھر آفس کے کاموں میں خود کو مصروف رکھے رہا، جو کام اس کا تھا بھی نہیں۔ آج وہ کام بھی کر رہا تھا جو کام پامیر کے کرنے والے تھے، وہ کام بھی یاقوت نے خود کر دیے تھے۔ وہ تو کرسی پر بیٹھا بس اسے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت پاور چیئر پر براجمان بس فائل کے پیجز الٹ پلٹ رہا تھا۔ رحم کریں سائیں، یہ فائل ہے۔ وہ کب سے دیکھ رہا تھا، آخر میں بول ہی پڑا۔ یاقوت نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی اور پھر فائل کو دیکھا۔ اسے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ ویسے پوچھ سکتا آپ کو ہوا کیا ہے صبح سے؟ رام کاکا بنے ہوئے، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کا بس چلے تو یہاں سے صفائی کرنے والوں کو بھی نکال کر خود صفائی کرنے لگے۔ وہ مذاق مذاق میں اس کی حقیقت بتا رہا تھا، تبھی شاید یاقوت کچھ کہہ نہیں سکا۔ تم یہ میٹنگ اٹینڈ کر لو اور کوشش کرنا سکسیسفل رہے۔ ہمیں ابھی یہاں اپنا نام بنانا ہے۔ وہ فائل اس کی جانب بڑھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیں، ابھی تو سارا کام خود کر رہے تھے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کام سے نہیں بلکہ اس کے اچانک اٹھنے سے گھبرا گیا تھا۔ وہ سنجیدہ ہوتا نہیں تھا۔ گھر، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ ہاں، نیند نہیں ہوگی پوری تو سر درد ہی ہوگا نا۔
وہ آنکھ بچا کر شریر ہوتے فائل اٹھا گیا۔ یاقوت نے غسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ جلدی سے بات پلٹتے فائل کھول کر چہرے کے آگے کر گیا۔ وہ بھی شادی شدہ تھا، ایسے سر درد اچھے سے جانتا تھا۔ یاقوت کوٹ بازو پر لٹکائے آفس سے باہر نکل کر سیدھا زحال کے آفس میں گیا۔ اس وقت وہ 2 لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ جب یاقوت نے باہر سے ٹرانسپیرنٹ ڈور سے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ایکسکیوز می، ان سے ایکسکیوز کرتے زحال نے اشارہ کیا۔ یاقوت دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں گھر چلا جاؤں؟ لہجہ دھیما تھا، افسردہ۔ زحال چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر پلکیں جھپکاتے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ آپ شروع کریں یہ پروجیکٹ، میری کمپنی آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، لوس ریشو کم سے کم ہو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے ان سے مخاطب تھا۔ یاقوت رف ڈرائیونگ کرتا سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ شام کے وقت کومل اور جمل بچوں کے ساتھ لان میں ہی تھی۔ سیما بھی وہیں آئی ہوئی تھی۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یاقوت نے ہاتھ مارتے سوئچ بورڈ کے سارے بٹن آن کر دیے، جس سے پل کی پل پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کی سوچ کے برعکس مشی تکیہ دبوچے کمفرٹر کمر تک تانے سو رہی تھی۔ یاقوت نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ کھڑا ایسے تھا جیسے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہو، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ نیند ہی اتنی گہری تھی۔ یاقوت نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں دیکھے، جہاں بینڈیج اب بھی تھا۔ اس نے اسی کے اوپر سے انگلی سے اسے گدگدی کی، جس پر مشی کسمساتے ہوئے کروٹ بدل کر دوسری جانب ہو گئی۔ یاقوت کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن ابھی وہ یہ پیار ظاہر کرنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تبھی اس کے پیر کا ہی انگوٹھا پکڑ کر ہلا دیا۔ اٹھو! اس کے لہجے میں سختی تھی۔ مشی فوراً سے نیند سے بھری مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ وہ ہمت کرتی اپنا لہجہ تھوڑا اٹل کر گئی۔ تم سے پوچھنا پڑے گا مجھے یہ طریقہ۔ یاقوت کے تاثرات اسپاٹ تھے۔ مشی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگی۔ کھانا کھا لو۔ اسے دیکھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رات سے ہی بھوکی ہے۔ مجھے بھوک نہیں۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ یاقوت کو اس کے جواب پر غصہ آیا تھا، اور اس کا یہ غصہ دیکھ اب مشی کی بس تھی۔ وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں عرق لیے اسے دیکھے گئی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے اب رو دے گی، اور وہ رو بھی پڑی تھی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں، اور میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگ ٹارگٹ پورا نہیں کرتے تو پلیز ٹارگٹ پورا کر لیا کریں بھائی، اتنا بڑا نہیں ہوتا،
2 دن کافی ہوتے ہیں اتنا چھوٹو سا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے، اور ڈیلی ایپیسوڈ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.